मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, खुरे फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी, बल्कि हम चुनौती देते हैं। उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नजर भी नहीं आता। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं, जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। मुसलमानों, अगर इंतजार करते रहोगे हालात साजगार हो जाएं, मर जाओगे और कुछ नहीं होना है। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त मुफ्ती सलमान नदवी साहब के साथ हैं। आप आला हज़रत के पुल में शिरकत के लिए आए थे। ज़्यादा उनके बारे में आप जानते ही हैं, मैं सीधे उनसे रूबरू होता हूँ। वो यहाँ क्या मैसेज देना चाहेंगे आला हज़रत के उर्स को लेकर, और फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। मुफ्ती साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी आप तमाम हज़रात का मशकूर व ममनून हूँ। बरेली शरीफ हाज़िर आया। एक बात तो है कि हम यहाँ ग़ुलाम की हैसियत से हाज़िर आते हैं। ये मुर्शिद का शहर है, अदब का शहर है, लेकिन अल्लाह का करोड़ा फ़ज़ल व एहसान है कि उसने यहाँ पर भी उन इज़्ज़तों से नवाजा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की, उनके नामूस की नौकरी करने का सदक़ा है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमने जो सीखा है वो आज हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात करो, फिर किसी की नहीं। आला हज़रत ने फरमाया था, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के ग़ुलाम चाह रहे दर्द रज़ा करते हैं। तो आला हज़रत का जो मिशन था वो आज हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। बरेली शरीफ में मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का हुजूम, कोई गली कोई सड़क खाली नहीं है, और सारे दीवानगाने इश्क़ रसूल मचलते हुए खिराज अक़ीदत पेश करने आए थे। मुझे रूहानियत में काफ़ी इजाफ़ा महसूस होता है। मुफ्ती साहब, जैसे देखा ही गया है कि कई ऐसे मामले आए कि जैसे आप दीन पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है और आप जो राहें रोशन करने वाला काम करते हैं, जो सही बात होती है वो बताते हैं, लेकिन बीच बीच में इस तरह के मामले भी आए कि जैसे बागेश्वर धाम से जुड़ा हो। इसके पीछे मकसद ये रहा कि जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको ठीक करना है, या ऐसे लोगों से आपको चुनौती मोल लेने में मज़ा आता है? देखिए, चुनौती मोल लिया नहीं जाता कभी। ये बात हो ही नहीं सकती कि आदमी कोई जो है ज़बरदस्ती की चुनौती मोल लेता हो, बल्कि हम चुनौती देते हैं। उन लोगों से हमको क्या चुनौती मोल लेना है जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, अगर ताकत व क़ुव्वत और हुकूमत के बलबूते अगर कोई चीख रहा है, पुकार रहा है और भड़काऊ बातें कर रहा है, तो ये कोई कमाल की बात नहीं। मैं तो इन लोगों के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले उस कुत्ते की तरह हैं, जो कुत्ता ये समझता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। जब बैल गुजर जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि कुत्ता नहीं चला रहा था, उसको तो कोई और चला रहा था। हाँ, तो ये जो है किसी की पुश्त पनाही और किसी की मदद लेकर के अगर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं, तो ये मुझे लगता है ये चुनौती नहीं है। ये सिर्फ बरसाती पर हैं जो मौसम के साथ गायब हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसूलों के साथ कायम हैं। हम न किसी को छेड़ने का मसलक रखते हैं, न किसी के साथ आज तक हम लोगों ने इस तरह के खुराफाती माहौल बनाने की कोशिशें की हैं। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे जज्बात, मुझे समझ में आ रहा है आप सवाल ये क्यों कर रहे हैं कि चुनौती लेने में आपको मज़ा आता है। ये जज्बात अब बचा कुछ भी नहीं। जिस आदमी का, जिसका सब कुछ आप नोच लें, अब भी क्या वो ना बोले? क्या अभी भी खामोशी इख्तियार करे? हुजूर की शान में, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब ताला की शान में ये बकवास कर 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 के ऐसा जहरीला माहौल बना चुके कि अब सेकुलर नाम का कोई नज़र भी नहीं आता। तो अब इतना सब माहौल जब क्रिएट किया गया हो, तो क्या मैं अपने कौम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से इतना भी नहीं बोल सकता हक़ बात कि दीन इस्लाम या आजकल का लाया हुआ दीन नहीं है। जिस दिन दुनिया की शुरुआत हुई है उसी दिन मेरा दीन यहाँ आया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक इस्लाम है और रहेगा क़यामत तक इंशाअल्लाह। बस यही हमारा मैसेज है। बाकी और किसी को छेड़ना
یا ان کو زبردستی اکسانا، یہ ہمارا یہ طور طریقہ نہیں اور نہ ہی میرا مشن ہے یہ۔ نہیں، جیسے دیکھا یہ گیا کہ باگیشور دھام جس طرح سے علم غیب کی بات کرتے ہیں، پھر بیچ میں آپ کی طرف سے رد عمل آیا، تو اس سے جیسے دیکھا یہ ہے کہ ان کی جو ایک فالوور ہیں یا ان کو جو ماننے والے ہیں، جو ان کی بھیڑ ہے، وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی، انت بھکتوں کی جو ہے نا تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ہر جگہ جمع ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں علم غیب کی بات، علم غیب تھوڑی نا اس کو کہتے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے چٹھی نکال کر کے دکھانا، اس سے بڑے بڑے جادو بھی ہونے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو ابھی چھوٹا دجال ہے۔ ہم نے 1400 سال پہلے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، حدیثیں ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، اتنا بڑا دجال آئے گا کہ وہ بارش برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، کسی کو چیر کر کے مار کر کے پھر زندہ کر کے بھی دکھائے گا۔ تو ہمارا یقین ان تمام چیزوں پر نہیں ہے، ہمارا یقین رب العالمین کی ذات پر ہے۔ یہ ساری قوتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ علم غیب نہیں ہے، شعبدہ بازی کرنا، جادوگری کرنا، یہ تو ہمارے ہندوستان میں برسوں سے چلا ہوا ہے، اور اگر کوئی کر کے دکھا دیتا ہے تو مطلب کسی کے نزدیک بھگوان ہوتا ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جس طرح سے وہ ہندو راشٹر کی بات کرتے ہیں کہ یہ دیش جو ہے ایک دن نہیں بلکہ اب تو دعویٰ یہ کیا جانے لگا ہے کہ ہندو راشٹر بن گیا ہے۔ بن رہا ہے کیا؟ بن چکا ہے، ان کے حساب سے تو سب کچھ ہو چکا ہے، ہمیں کیا اس سے فرق ہے؟ ان کو یہ جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف اکسانے کے لیے ہے، اور پوری کمیونٹی کے اوپر یہ سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے ہے۔ میں حقیقی بات بتاؤں کہ یہ لوگ ان تمام معاملات میں کوئی سیریس نہیں ہے، کوئی سیریس نہیں ہے، نہ ان کو ہندو راشٹر سے مطلب ہے اور نہ ہی کوئی، یہ اندرونی طور پر سب صرف اور صرف لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اپنی ووٹ اور اپنی جماعت کو متحد رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں، آج بھی ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ ہم تو ٹوٹی پوٹی جماعت کے ہیں، 14% تمہاری تعداد کے حساب سے ہندوستان میں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی قوم کو، تمہاری پوری قوم کو ڈرانے کے لیے ہمارا ہی نام استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ہاں، تو یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت برسوں سے آئی ہیں، آتی رہیں گی، لیکن اسلام پہلے بھی اسی طرح لہلہاتا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ ماحول جو ہے، حالات ہیں، وہ سازگار نہیں ہیں، لیکن ان کا حل کیا ہے؟ یہ جملہ جو ہے نا، آپ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بھی پوچھے ہوتے نا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ ان کے داداؤں سے بھی پوچھے ہوتے تو وہ بھی یہی بولتے، حالات سازگار نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے نا 1400 سال سے یہ جملہ تو چلا آ رہا ہے، حالات سازگار نہیں تھے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار نہیں تھے، کربلا کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تھے، حالات سازگار تھے؟ احد کے میدان میں کیا حالات سازگار تھے؟ حالات کے سازگار ہونے کا یہ جو مسئلہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا ہے، مسلمانوں کو میں نکالنا چاہتا ہوں کہ نکالو۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمیشہ یہ حق و باطل کی جنگ چلتی رہی ہے، اور ہم جو ہے اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپاہی ایمان اور یقین کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تعداد پہ، اسباب پہ اور یہ تمام ساز و سامان پہ بھروسہ کر کے نہیں جیتے۔ آج بھی جو آپ کہہ رہے ہیں حالات سازگار، یہ ہر زمانے میں حالات سازگار ہمارے لیے رہے ہی نہیں، کبھی نہیں رہے، حالات سازگار کبھی نہیں ہوں گے۔ اور اسی لیے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو میں میسیج یہ دینا چاہوں گا، مسلمانوں اگر انتظار کرتے رہو گے حالات سازگار ہو جائیں، سازگار ہو جائیں، مر جاؤ گے اور کچھ نہیں ہونا ہے۔ گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں ہی چلانا ہوگا، سیکھ جاؤ گے، اور انہی حالات میں آپ کو چل کر کے بتانا ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہے۔ نہیں، جیسے کیا مطلب نہیں سمجھ پایا کہ کیا مسلمان میں نے کریں؟ میسج یہی دیا ہے آپ کو، حالات سازگار ہونے کا دعویٰ، یہ جو نعرہ ہے اس کو ذہن سے نکالو، اور یہ کبھی سازگار نہیں ہوں گے ہمارے لیے۔ انہی حالات کے درمیان ہم کو ہمارے ایمان کے ساتھ جمے رہنا ہے، ہمیں ہمارے اخلاق کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں حضور پاک کی سنتوں سے دور ہونا نہیں ہے۔ آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائے تو کیا آپ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اسی طرح سے اگر آج حالات سازگار کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں
تو آپ کو نہ دین سے ہٹنے کی ضرورت ہے نہ حضور کے اخلاق سے ہٹنے کی ضرورت ہے. آج بھی حضور کے اخلاق پر قائم رہو, حالات آئیں گے اور بدل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن پولیٹیکل اس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پولیٹیکل ایک ماحول بنا ہے اس کو لے کر تمام طرح سے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ شاید یہ ماحول اب بدلے گا نہیں. آپ کو اگر میں بتاؤں, یہ پولیٹیکل ماحول اتنا بنایا گیا ہے, ایسا ہو گیا ہے, زہر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تاریخ پڑھی ہے, چنگیز خان سے زیادہ تو حالات خراب نہیں کیے گئے ہوں گے ابھی, ہلاکو سے زیادہ تو بربادیاں نہیں کی گئی ہوں گی ابھی. انہوں نے تو پورے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے, ہمارے خون سے تو بغداد کو نہلا دیا تھا. تو یہ سب تو ظلم دیکھا ہے ہماری تاریخ نے. تو اب پولیٹیکل اعتبار سے اگر یہ اتنا سب کچھ بنا چکے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 100 سال پہلے 1925 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے, ایک خطبہ صدارت. آپ نے کسی ایک کانفرنس میں خطبہ دیا تھا. یہ اس کی باتیں آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, ابھی 2023 کی بات کر رہے ہیں. اس وقت 1925 میں انہوں نے فرمایا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے سیاسی ماحول بنا دیا ہے, جگہ جگہ قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں, مسلمانوں کا بہشکار کرنے کے پلان ہیں, منصوبے ہیں, جماعتیں ہیں. یہ ساری باتیں وہ پڑھنے کے بعد میں نے سوچا 1925 میں یہ حالات تھے تو 2023 میں بدلے کہاں ہیں؟ اور اگر 100 سال پہلے بھی ایسا ہی تھا تب بھی اسلام ایسے ہی تھا, چل رہا تھا ہماری سب کچھ, تو پھر اب مجھے ڈر نہیں ہے. آج بھی یہ جتنا بھونکنا ہے بھونک لیں, اسلام صبح قیامت تک چلے گا انشاءاللہ. نہیں, جو سیاسی لڑائی ہے وہ مسلمانوں کو خود لڑنی پڑے گی اور اس دور سے ہٹ کر اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, ایک سیاست کا ایک موضوع الگ ہے. مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے. اب تک یہ بہت غلامی کے دور میں گزرتے گئے اور ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا, بی جے پی اور کانگریس یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ, کانگریس جو ہے امن کا مسیحا. دونوں بھی میں نہیں مانتا. نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں, ہمارے لیے نہیں. آپ کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنا ہے. یہ سب جو ہے نا لالی پاپ دے کر کے ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں جو 70 سال سے کھیلتے آئے. مسلمانوں کو نہ ہی یہ آگے بڑھنے دیا, نہ قیادت کرنے دیا, اور نہ ہی اپنی کمیونٹی کی طرف سے آئے ہوئے مسائل کو آپ آگے تک بات کرنے کی انہوں نے کبھی ہمت جٹائی. دوسرے سارے لوگوں کے ان کو راضی رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار, لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جائیں گے. ہاں, ان کے اوپر جو کچھ بھی بلا آئے گی ہم نہیں بولیں گے پارلیمنٹ میں, ان کو بعد میں ہم گھر پہ بلا کے دعوت کر کے منا لیں گے. یہ سیاست چلتی ہے. اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا سیاسی شعور بدلیں اور اپنی سیاست کی لڑائی وہ خود لڑیں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف 80% جیسے چناؤ میں بھی یہ نعرہ دیا گیا کہ 80 اور 20 کی لڑائی ہے. اچھا, تو کیسے یہ لڑی جائے گی کہ ایک طرف 80 اور ایک طرف 20؟ ایک ہاسٹل میں بہت سارے جو ہاسٹل میں رہنے والے تھے انہوں نے پروٹیسٹ کر دیا وارڈن کے خلاف. صبح روزانہ کھچڑی بنتی تھی اور کھچڑی پسند نہیں تھی, تو سارے لوگوں نے وارڈن سے شکایت کی کہ ہم کو کھچڑی نہیں چاہیے, دوسرا کچھ بناؤ ناشتے. سنیے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. تو وارڈن نے کہا کہ ٹھیک ہے, سارے اسٹوڈنٹ جتنے ہیں سب جمع ہو جاؤ, دیکھتے ہیں. اور کچھ اسٹوڈنٹ تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم کو کھچڑی ہی چاہیے, ہم کو کھچڑی چاہیے. تو وارڈن نے جب یہ کہا کہ میں اب ووٹ کروں گا, جو سارے جتنے نوجوان یہ اسٹوڈنٹس ہیں آئیں اپنا اپنا پکش رکھیں. تو اب اختیار جب دیا گیا نا تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا الگ الگ انداز میں اپنی اپنی اچھائیں رکھنے لگے. 13% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا, 15% نے ایک الگ ناشتے کا نام لیا, 12% نے ایک الگ. 80% لوگ کھچڑی کے خلاف تھے, لیکن وہ سب اس میں گٹے. بعد میں وہ 20% جو کھچڑی والے تھے وہ متفق تھے. بعد کو جب رزلٹ نکلا تو وارڈن نے کہا 80% تو یہ خلاف ہیں لیکن ایک ناشتے پہ جمع نہیں ہے, تو ناشتہ وہی بنے گا جو یہ 20% چاہتے ہیں. ایک موضوع پہ بہت تفصیل سے اس بار چرچا ہوئی ہے, چاہے وہ جامعۃ الرضا ہو یا اسلامیہ کا میدان ہو. جس طرح سے سوشل میڈیا سے کچھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اسی میں یہ جڑا کہ اب ایک چیز جو جس طرح بات ہو رہی ہے کہ جو مسلم لڑکیاں ہیں وہ ایک ایسا راستہ چن رہی ہیں جو فکر کی بات ہے بہت,
تو اس پر سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ علم سے دوری جو ہے یہی سبب ہے، دین کے ماحول سے دوری یہ سبب ہے. گھروں میں دین کا ماحول قائم رکھنا چاہیے. بچیاں عموماً ہوتا کیا ہے معلوم ہے، نوجوان مرد حضرات سارے جمعہ میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، علماء کی تقاریر سنتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں. عورتوں کو یہ ماحول مل نہیں پاتا، اور عورتیں کیا ہے کنٹینیو ان کو آپ ٹیلی ویژن پہ لگا کر کے رکھے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، اور ان کے ہاں دین کا ماحول آنے سے رہ جاتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر گھروں میں باقی نوجوان جمعہ کہیں تو جا کر کے علماء سے سن لیتے ہیں یا دین کے ماحول میں آ جاتے ہیں. تو اس کا مین حل یہی ہے کہ گھروں کے اندر دینی ماحول قائم کریں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب بار بار اپنی بچیوں کی تربیت دین کے ماحول میں کریں گے تو انشاءاللہ یہ بلا نہیں آئے گی، یہ بلا نہیں آئے گی. ہاں، اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. آپ جس طرح صاف گوئی سے بولتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں تو کھٹکتے ہی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ اپنوں کا بھی نشانہ بن جاتے ہیں. تو کیا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یا آپ کی طرف سے کوئی ایسا لائے عمل طے ہوگا کہ نہیں اب ایسا نہیں کرنا؟ میں گفتگو ختم کرتا ہوں آپ کے سوالات پر. فراز کا ایک شعر ہے، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا. شہر والوں کی محبت کا قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. یہ فراز نے کہا تھا، تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. ہاں، لیکن اپنوں کی آپ بتا رہے ہیں نشانہ، تو ہو سکتا ہے وہ محبت میں یا کسی طرح میری اصلاح کے لیے کرتے ہوں. میں ان سے بیزار نہیں ہوں اور نہ ہی ان سے میرا کوئی مسئلہ ہے. ہاں، اور دوسروں کے نظروں میں اگر کھٹکتا ہے تو کھٹکتا رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہی چیز دین کی خدمت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے بنائے رکھے کہ دشمنان رسول کے لیے ہم کبھی نرم نہ ہوں، اور اپنوں کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں نرم رکھے. دین ابھی آپ نے مفتی سلمان اظہری کو سنا، انہوں نے بالکل صاف میسیج دے دیا ہے اپنوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کو نشانہ بناتے ہیں.